जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत के इस खुसूसी प्रोग्राम में। और आज का ये प्रोग्राम एक बार फिर हमें पेश करना पड़ रहा है साना कोयटा पे। और ये इस तरह के प्रोग्राम्स कई बार पेश किए जा चुके, आपने कई बार इसमें शमूलियत की है। दिल खून के आंसू जिसे कहते हैं ना मुहावरतन, लेकिन सचमुच जो है वो दिल खून के आंसू रो रहा है। और एक फुटेज हमने देखी है, एक बाज़ वजूहात की बिना पे हम आपको लाइव वो मुनाज़र नहीं दिखा सकते कि वो किस तरह अस्पताल में जो मैयतें हैं, लाशें हैं, ज़ख्मी हैं, वो बेयारो मददगार वहाँ पे पड़े हैं। एक शख्स जिसकी आप आवाज़ सुनेंगे, आवाज़ गूंज रही है। आज पता चला है कि वहाँ के जो वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक अस्पताल जाकर उन्होंने ज़ख्मियों की अयादत की है। तो पता नहीं वो किस अस्पताल गए हैं, किस अस्पताल में ज़ख्मियों को रखा गया कि उनकी अयादत के लिए वज़ीर आला साहब गए हैं। थोड़ी सी मैं चाहूँगा सिस्टर आप हमारे नाज़रीन को वॉइस या वो उनकी आवाज़ ज़रूर सुनवा दें। उस शख्स की आवाज़ आपको सुनाएंगे जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है ज़ख्मी और लाशों के साथ, और चीख चीख के मुसलमानों से पूछ रहा है क्या ये इस्लाम है। अस्पताल में एक बंदा भी नहीं है, कोई भी नहीं है अस्पताल में। ये बीएमसी का अस्पताल है, यहाँ सारी ये लाशें पड़ी है, यहाँ कोई भी नहीं है। इस मासूम बच्चे का चेहरा आप देखें इन मासूम चेहरों को। अस्पताल में कोई नहीं है। इस बूढ़े शख्स को आप देखें। क्या ये इस्लाम है? ये मुसलमान है? क्या इस तरह होता है इस्लाम? क्या इस तरह होता है मुसलमानी? ये सब कुछ है, यहाँ कोई नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो को, यहाँ कोई नहीं है। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। इस जुल्म के खिलाफ हम क्या करें। आज मैं बता रहा हूँ आप सबको ये सब क्या हो रहा है हमारे खिलाफ। ये आप देखें, ये हमारे शहीद हैं। ये देखें इस बूढ़े शख्स का कसूर क्या है, इस बेचारे को किस जुर्म की सजा मिल रही है। ये देखिए इस नौजवान का शक्ल आप देखिए, इस बेचारे का कसूर क्या है, इन सब का कसूर क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए? आप ये देख सकते हैं ये ताले लगे हुए हैं अस्पताल में, ये ताले लगे हुए हैं, ये सब ताले लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी नहीं है। दरवाजों मेन गेट बंद है, ये सारे ताले लगे हुए हैं दरवाजों पे। आप देख सकते हैं। मुसलमानों आप खुद फैसला करें क्या ये इस्लाम है। ये देखिए यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई एक बंदा भी, एक डॉक्टर भी यहाँ नहीं है, कोई भी इमरजेंसी। मुसलमानों आप खुद फैसला करो कि ये इस्लाम है। ये हमारे भाई, और हम मनाज़र आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि लाशों के ऊपर लाशें बेड पे पड़ी हैं। आवाज़ आप उनकी गूंजती हुई नज़र आ रही है, सुनाई आपको दे रही होगी कि कमरे बिल्कुल खाली हैं, कमरों में ताले लगे हुए हैं, ज़ख्मी हैं, कोई तड़प रहे हैं, कोई लाशें पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई वहाँ पर इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये कल के साने पर और एक गुजारिश और एक बात या एक दिल की हसरत है कि हमारे हज़ारों ज़ायरीन जाते हैं, हज़ारों हुजाज कराम जाएंगे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन सब का हज कबूल फरमाए, ज़ियारतें कबूल फरमाए। लेकिन जो जा चुके हैं, जो एक बार जिनकी हाज़िरी हो चुकी है, तो काश कोई ऐसा फ़ंड हो। ये मुखय्यर हज़रात ही ऐसा कर सकते हैं ना, कोई आम बंदे का भी फ़र्ज़ है, लेकिन जो मुखय्यर हज़रात हैं जो समझते हैं कि जो दीन की खिदमत है वो शायद अपनी इबादत करने के साथ ही दीन की खिदमत है, या वो अपने आप को किसी अज़ाब से बचाएंगे तो वो अपनी इबादत करके अब शायद अपने आप को बचा लें। तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि हमारे ये हज, उम्रे, ज़ियारतें ऐसी हालात में कबूल नहीं है। हमें कोई ऐसा फ़ंड ज़रूर बनाना होगा कि जहाँ पर हम कोई अपना अस्पताल ही बना लें और कोई हमारा ऐसा कोई पुरसाने हाल हो, एम्बुलेंसेस हो, कि कोई भी ज़ख्मी हो, कोई भी ऐसा सानिया हो, तो हमें पूरा यकीन हो कि वहाँ पर कोई डॉक्टर भी होगा, वो कोई हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। तो तमाम मुखय्यर हज़रात को ये सोचना होगा, जो हम बड़ी बड़ी मजालिस का एहतमाम करते हैं, बड़े बड़े उलमा कराम को लाखों रुपए और करोड़ों रुपए एहतमाम करके हम ये सब कुछ करते हैं मौला की खुशनुदी के लिए। लेकिन एक बच्चा जो वहाँ पर शहीद बेड पर पड़ा हुआ है,
شاید یہ رستے کی دیوار بن جائے گا کسی بالکل. دن. اور یہ ویڈیو آپ صرف آواز آپ نے سنی ہے، لیکن اگر آپ یہ ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو جن کا دل بڑا ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے بالکل، ہیں. جن کا دل بڑا ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھیں، اور جو جس انسان کے سینے میں دل ہے وہ بغیر روئے نہیں رہ سکتا. بالکل حقیقت ہے. تو کالرز کچھ دوبارہ شامل کریں گے، ان کی تعزیت، ان کی مذمت کو دوبارہ آپ تک پہنچائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پہلے سب سے آپ کو ایک بتا دیتی ہوں بات کہ میرا تعلق سنی سیکٹ سے ہے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اتنا ہی احترام آپ کو دیتی ہوں. میں ہر مسلمان کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہوں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگ اسے یزیدی کہتے ہیں، میں تو کہتی ہوں یہ فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. یہ تو فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. جس طرح وہ اپنی وہ گاڑیاں لے کے چلے جاتے تھے نا لوگوں کے اوپر سے، اور لاشوں کو نیچے گرا جاتے تھے، کوئی انہیں اٹھانے کی جرت نہیں کرتا تھا. کہ آج ہم اس دور سے نہیں گزرے، کہ ہم پھر اسی دور سے نہیں گزر گئے. کاش آج پھر کوئی پیغمبر آ جائے، کوئی ولی آ جائے جو آ کے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے. اسلام ایک مضبوط عمارت تھی، ایک زبردست قلعہ تھا جس کے اندر ہم سب محفوظ تھے، چاہے کوئی شیعہ ہو چاہے کوئی سنی ہو. اس لیے تو ہمارے پاس اتنی دنیا کی حکومت تھی. آج ان لوگوں نے اس قلعے کی اینٹیں ہلا کر رکھ دی ہیں. کبھی یہاں سے ایک اینٹ کھینچ لیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ ہے، کبھی وہاں سے ایک اینٹ کھینچ لیتے ہیں یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور ہمارے حکمران، ہمارے سارے ہی حکمران، آپ سے میں یہ کہوں گی کہ وہ صرف دنیاوی عیاشی کے لیے عیش کر رہے ہیں. اس میں دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں صرف یہ اپنی 4 روزہ زندگی کی خاطر یہ کر رہے ہیں. آپ کی چینل سے اور ڈی ایم ڈیجیٹل جو چینل ہوتی ہے، مجھے سوری میں ان کا نام لے رہی ہوں، انہوں نے وہ تصویریں دکھائی تھی، پراپر فوٹیج دکھائی تھی یزید کی قبر کی، کہ اس کی کیا حالت ہے. کہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر کیا ہوگا. انہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں، کیونکہ کسی مسلمان کے دل میں بھی اگر تھوڑا سا بھی اسلام ہے، تھوڑا سا بھی اسلام ہے، تو اس حقیقت سے انکار کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، آپ تو مجھ سے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، دونوں بھائی بہن جو اس وقت اسکرین پہ مجھے دکھائی دے رہے ہو. کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے نہیں کہہ دیا کہ جس نے ایک انسان کا خون کیا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہے، وہ شیعہ ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، ایک انسان کہا گیا ہے، ایک انسان. تو اس نے گویا ساری انسانیت کا خون کیا ہے، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ کون سا قرآن پڑھتے ہیں؟ جو لوگ مسجدوں سے یا امام باڑوں سے نکلتے ہیں عبادت کر کے، یہ انہی کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے امام باڑوں اور مسجدوں کے باہر؟ آپ لوگ کیوں نہیں مسجدوں میں جاتے، امام باڑوں میں جاتے، ذکر سنتے اللہ اور اس کے رسول کا، اہل بیت کا، اور پھر آپ کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے. لفظ اسلام جو ہے وہ تو لفظ ہی امن ہے، امن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ امن امن امن، ہر جگہ امن. کیا یہ امن ہے؟ کیا یہ امن ہے؟ اور جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کی اولادوں کا اور ان کا جو حشر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے، رسول پاک کی حدیثیں بھی ہیں کافی زیادہ، کہ تمہارا انجام اس دنیا میں بھی ہوگا، آگے بھی ہوگا. اور ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. 10 سال بھی نہیں ہوئے، لیبیا میں کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے. اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے. اگر ہم سمجھیں تو ہم لوگ یہ بات چھوڑ دیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ وہ ہے. ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے، چلو سگا نہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا ستیلا بھائی ہے، تو ان سے بھی تو ہم نبھاتے ہیں. میرا تعلق ایسٹ افریقہ سے، میں کینیا کی رہنے والی ہوں. ہم لوگ افریقنس کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، سکھوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، لیکن وہاں پر میں نے یہ کچھ نہیں دیکھا جو اسلام کے نام پر اسلامی ملک بنا ہے اور اس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. بالکل اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ صرف انہیں تخت نما وہ مل گئے ہیں، صوفے جس پر وہ ڈٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حکم چلاتے رہتے ہیں. تو انہیں ڈرنا چاہیے خدا سے.
فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہاں رہ گئے اس کے تاج و تخت، کیا ہوا ان کو، شداد کو کیا ہوا، نمرود کو کیا ہوا، اور پھر حال ہی کا واقعہ یزید کے ساتھ کیا ہوا. چلو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یزید کا تعلق شیعہ جماعت سے تھا تو چھوڑ دو، نبیوں کی بات کرو. مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے آج یہ سوچا تھا کہ ٹیلی پر کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوگا، لیکن میں نے جس وقت سے ٹیلی آن کیا یہی بات میں سن رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انسان تو بلی اور کتے کے بچے کو بھی نہیں مارتا، وہ یہ انسانوں کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نشے ہی ہے. حرام کا مال کھا کھا کے نا ان کی آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو چکی. ایمان کی تو اب بات ہی چھوڑ دیں. مجھے ڈر لگتا ہے اتنی بات کہتے ہوئے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے اندر ذرا بھی ایمان ہے. اور میں ایک بات آج بہنوں سے کہوں گی، پلیز کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے گھر میں مرد اتنا کچھ کرے اور آپ کو یہ پتہ نہیں. آپ لوگ خود بھی حرام کھاتی ہیں، آپ اپنی اولاد کو بھی حرام پر پال رہی ہیں، کیونکہ کسی کا خون کر کے آپ کے گھر میں جو رقم آ رہی ہے، میں کسی طرح بھی نہیں مانوں گی کہ وہ رقم حلال ہے اور اس پہ کسی مسلمان کا حق ہے. اس چیز سے پلنے والی اولاد بھی زہریلی ہوگی. اور یہ یاد رکھیں کہ آج جس طرح عراق جیسے ملک کے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور تباہ و برباد ہو گیا ہے، لیبیا کا کیا ہوا ہے، مصر کا کیا ہوا ہے، پاکستان، کئی شہر ہیں پاکستان میں جنہیں دیکھ کے دل دکھتا ہے کہ کیا یہ وہی کراچی ہے جسے فلموں میں دیکھا کرتی تھی کہ یہ وہی کراچی ہے جو تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور اب جس وقت دیکھیں سندھ کے شہر دکھائے جا رہے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ یہ تو آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ وہ شیعہ جماعت ہے وہاں جن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اللہ اس ملک کا والد ہے. ہم بھائی بہنوں کو دعا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے نہیں تو اپنے اس مرکز کے لیے جسے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے کر، خون دے کر، بہنوں نے اپنی عظمت دے کر اللہ سے مانگا تھا اور جسے پاکستان کہا گیا تھا. بہت قیمتی بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. پہلے تو اس حوالے سے کہ آپ نے بتایا کہ آپ شیعہ نہیں ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ دکھی دل والی ہے، آپ میں انسانیت ہے ماشاءاللہ، اور بھرپور آپ نے اس کی مذمت بھی کی ہے. اور ایسے ہی لوگوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے کہ ایسے لوگ، بلکہ پوری جب ہم دیکھیں گے کوئی بھی بندے کو ان حالات کا پتہ چلے گا تو شاید کوئی بھی ایسا جو دل ہے وہ روئے بغیر، یا کوئی آنکھیں ہیں وہ روئے بغیر نہ رہ پائیں. اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا ان کو اس چنگل سے چھڑوانے کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں کسی مجبوری کے تحت یا کسی ضرورت کے تحت، یا کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنی زبان کو ہلانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ظلم کو ظلم کہہ سکیں، حق کو حق کہہ سکیں. تو انشاءاللہ آپ نے پہل کی ہے، اور آپ جیسی بہت ہی ہزاروں لوگ ہوں گے ماشاءاللہ، تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام عزیزم فاروق اور عزیزہ عظمہ جی، خاص طور کا سلام قبول کیجیے. قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، میں چاہوں گا کہ شہداء کربلا جو ہیں ان کی روح کو پروردگار مقام اعلیٰ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین اور ان کی خاندان والوں کو صبر اور ہمت استقامت کی توفیق عطا فرمائے. میں ان کو سلام کرتا ہوں جو صبر وہ لوگ کر رہے ہیں. اب میں جنرل بات پر آتا ہوں. دیکھیے یہ کب سے چلتا چلا آ رہا ہے سلسلہ کہ انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اب انسانیت کے مفکر جو ہیں وہ سوچتے نہیں بیٹھ کر کے کہ اس کا حل کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف آٹے میں نمک کے برابر عملی سوچ رکھنے والے مسلمان، یا انسان تو میں نہیں کہوں گا ان کو، مسلمان بعد میں آتا ہے، پہلے انسان ہے. پروردگار نے انسانیت کو اونچا درجہ دیا ہے، مسلمان بعد میں آتا ہے. بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایجنسی، سیاستدان اور فوج، اور خاص طور سے فوج جو پاکستان کی، جو دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ سر ہم سب سے لڑیں گے اور سب کو کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کا کیا حشر ہے کہ جو گھر کے اندر رہ کر کے گھر کے انسانوں کو اور ان کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے. ان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتی، یہ انٹیلیجنس کام نہیں کر سکتی. اس سب میں سیاستدان شامل ہیں. میں چاہوں گا کہ کسی طرح یہ بیٹھ کے سوچیں. اب میں آؤں گا اپنے شیعہ فرقے کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے بھی، جو مختلف
पार्टी से अपने आप को मुंसलिक रखते हैं। खुदारा छोड़ दीजिए ये बात है, अब आन करके इसका फैसला कीजिए कि इसका हल क्या है। जो कुछ भी हो गया, मैं कहता हूं कि देखिए, हम बचपन में किताबें पढ़ा करते थे, वो उसके मौलवी मोहम्मद इस्माइल की, कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। ये देख लिया कि जुल्म कभी भी नहीं हुआ, करबला के अंदर हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ, जुल्म चलता चला आया, जुल्म खत्म हो गया, लेकिन जो था हक और सदाकत वो रही। अब हमें चाहिए ये कि बजाय इससे कि हम शिया सुन्नी ये वो सब करें, पहले हम इंसान बन जाएं। पहले इंसान ही मसला है, ये कहाँ नहीं हो रहा। पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, पाकिस्तान में तो खास तौर पर ही है, लेकिन जिसको खुदा के वास्ते उम्मत मुस्लिमा सोचे सब और इसका तदारुक करे, वरना ये करने से कोई फायदा नहीं है। होते रहेंगे, होते हैं, खुद बस हमें खुदा हिदायत दे, दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप शामिल थे प्रोग्राम में, आपका पैगाम दुनिया तक पहुंचा। बहुत से SMS नाज़रीन आपके आ रहे हैं, शबीर साहब का लंदन से, लैला सफदर बहन मस्कत से, और तौकीक आज़मी साहब ने कोवेंट्री से भेजा है। चंगेज़ी साहब ने बताया कि कोयटा में हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर स्टाफ की कमी है, अद्वियात की कमी है, और बाज़ जगहों पे हौसलों की कमी है। तो ऐसा है कि स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो सहूलियात हैं उसकी कमी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हवाले से भी ज़रूर गौर किया जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, आली मदद, मौला अली मदद जी। अनवर शाह साहब शुक्रिया जी। फरूक भाई, ये दर्दनाक मुनाज़र और चीखो पुकार सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ है फरूक भाई, इसका इजहार नहीं हो सकता। ये बार बार जो जुल्म हो रहा है, और तमाम इंसानियत जरूर इस पर मजम्मत करेगी जिनके दिलों के अंदर एहसास है। फरूक भाई, खामोश कब तक रहेगी इंसानियत इस कत्ले आम पे? फरूक भाई, मैसेज है मेरा, खामोश कब तक रहेगी इंसानियत इस कत्ले आम पे? आवाज बुलंद होनी चाहिए अदलो इंसाफ पे। फिर से सर उठा रही है यजीदियत, फिर से सर उठा रही है यजीदियत, दहशतगर्दी दम तोड़ रही है इंसानियत शराए आम पे। दहशतगर्दी से दम तोड़ रही है इंसानियत शराए आम पे। और मैं बार बार ये फिर इशार कहूंगा, जो जुल्म को देखकर फिर भी देते नहीं हक का साथ, और जो जुल्म को देखकर फिर भी देते नहीं हक का साथ, ऐसे कम ज़र्फों पे पड़ती है सारे जहां की लानत। और जो हक पे लुटा देते हैं अपना घर बार, ऐसे मोमनों का जमाने में सदा रहेगा नाम। जज़ाकल्लाह अनवर शाह साहब जी। फारूक भाई, SMS किया है कमर जहरा सिस्टर ने, और हम सबको उन्होंने शिया किलिंग की ताज़ियत पेश की है। और उसके बाद हमें ईमेल की है सैयद साबित अली काज़मी नौशेर सिंध से, और भरपूर तौर से उन्होंने ताज़ियत पेश की है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उसके बाद हमें हुमैरा बतूल ने ईमेल की है अपनी फैमिली की तरफ से, सब की तरफ से उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है कोयटा की किलिंग्स पर शहादत। जज़ाकल्लाह। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम अस्सलाम नकी साहब। अज़मा बेटे, आपको भी सलाम हो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फरूक भाई, सबसे पहले तो ये है कि आप तो कंडेम करते करते जुबान भी थक गई है, जनाजे उठाते उठाते कंधे भी थक गए हैं। अभी आपकी बात सुनी, आपने जो सुनाई है उसमें ताले लगे हुए हैं, डॉक्टर गायब हैं, और आवाजें मदद की जा रही हैं। वो हाल में ना सजन सुनना क्या सुन्नत अदा की जा रही है, तो कोई पहुंचे। फरूक भाई, ये मुसलमान कब आपका साथ देंगे? मैं आप एक थोड़ा सा तरीक में, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा तरीक से पीछे जाता हूँ। ये वही मुसलमान है ना कि रसूल ने कलम दुआत मांगी तो उन्होंने हज़ियान की तोहमत दी, अली ने खिलाफत मांगी तो गले में रस्सियां आई, बीबी ने हक मांगा तो क्या मिला, इमाम हसन ने नाने के रोजे पे कब्र के लिए जगह मांगी तो तीर मिले, इमाम हुसैन दो बहती नदियों के दरमियान अली असगर बेटे के लिए दो घूंट पानी मांगा तो तीर मिला, बीबी 36 शहरों से चादरें मांगती चली गई तो ना मिली। तो फरूक भाई, आज किन मुसलमानों की बात कर रहे हो? क्या ये आज आपको देंगे कुछ? ये कुछ नहीं देंगे, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। आज सिर्फ एक ही फैसला करो
ایک ہی فیصلے پہ ڈٹ جاؤ کہ تم ایک ہو, تمہاری قوم ایک ہے, شیعہ ایک ہے, ایک مٹھ ہو جاؤ, ایک مشت ہو جاؤ, تو پھر مکہ بنے گا تو دشمن کے منہ پہ لگے گا. لیکن خیر شومی قسمت, ہم جنازے اٹھاتے جائیں گے لیکن یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہم نے اکٹھے کب ہونا ہے. جب اکٹھے ہو گئے انشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں مار سکے گا, ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا. ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. تو آج بھی اپیل کرتے ہیں, خدا را ان خون بری لاشوں کو دیکھو, ان جسم کے ٹکڑوں کو دیکھو, ان کو دیکھ کے کچھ خیال کر لو اور باقیوں کو بچا لو اور اکٹھے ہو جاؤ. نہیں ہوگے تو مارے جاؤ گے. اس طرح لاشیں تاروں پہ اور چیثڑے اڑتے رہیں گے اور جنازے اٹھاتے رہو گے. اور کب تک اٹھاؤ گے؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے, لیکن اس طرح کی شہادت کا ورثہ نہیں بنتا کہ آپ بے اتفاقی ہو جائیں اور شہید ہوتے رہیں. یہ کوئی شہادت کا ورثہ نہیں بنتا. ورثہ یہ بنتا ہے اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو اور شہید ہو تو پھر آپ کو شہادت ملے گی. پھر آپ شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اکیلے ادھر رہو گے تو یہ مرتے جاؤ گے اور شہید ہوتے جاؤ گے. قبریں بنتی جائیں گی, قبرستان آباد ہوتے رہیں گے. لیکن کبھی خیال نہ کرو اس بات کا کہ اکٹھے ہو جاؤ. خدا کے لیے اکٹھے ہو جائے. امام حسین کی خون کی قسم ہے, اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو سیدھا کر لو اور ایک مشت ہو کے مقابلہ کرو دشمن کا. کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. آپ نے حکومت بدلا کے بھی دیکھ لیا آپ نے. پہلے 1-2 دھماکے ہوتے تھے, آپ 4 ہوتے ہیں. پہلے 2 مرتے تھے, 3 مرتے تھے, اب 50 جا رہے ہیں. تو یہ حکومتیں کچھ نہیں کریں گی. یہ ان کے ایجنٹ ہے, یہ ان کے سر پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب. گلاسگو سے آپ شامل تھے. اتحاد اتفاق کی ضرورت پر آپ نے بات کی ہے. جی آپ کے پاس بالکل نہیں, آپ کالر کو شامل. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور دیکھیں ان کا بھی یہی میسج ہے, سب کا جو بھی کالز کر رہے ہیں ان کا یہی میسج ہے کہ ایک ہو جاؤ. بالکل. اور ہم سب جو بھی ہوگا سب یہی کہیں گے ایک ہو جاؤ. ہاں جی ایک ہو جائے, لیکن کیسے ایک ہونا ہے ابھی شاید راستہ نہیں. انفرادی طور پر سب سوچیں کہ ہم کسی ایک ہونے میں اتنا اتفاقی میں ہم بھی تو شامل نہیں ہیں. ہم بھی کوئی ڈیڑھ اینڈ یا ہمیں وہ لیڈر ڈھونڈنا ہے امام خمینی کی طرح کہ کوئی ایسا لیڈر آئے سامنے جو ہم سب کو ایک کر دے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام. یا علی مدد, آئی ایم افشاں بطول فرام سکھر سے. ہم اس دکھ بھرے سانے کا پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے اور ہم شدید غموں سے اظہار کر رہے ہیں. اور ظالم سن لیں کہ ہمارے مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے اور انشاءاللہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی. اور یہ ظالم جو ہیں یہ سب انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے. اور یہ نور خدا کو کیا سمجھتے ہیں کہ نور خدا اور اس کی بھوکوں سے چراغ بجھ جائے گا؟ نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. اور جب ہمارے مولا جائیں گے تو یہ سارے مومن انشاءاللہ جو شہید ہو چکے ہیں واپس آئیں گے اور یہ دنیا انشاءاللہ مومنوں سے بھر جائے گی اور ظالم کا نام و نشان تک نہیں ہوگا. بے شک جب امام آئیں گے تو حق آ گیا, اور جب حق آ گیا تو باطل مٹ جائے گا, اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. میرے وطن کے اداس لوگوں, اٹھو کہ اب وقت دعا ہے. ہم مسیحا کے منتظر ہیں. اٹھو اور بتا دو سب کو کہ ہم تو ہیں لوگوں اہل ایمان, کہ ہم تو ہیں لوگوں اہل ایمان. ہمارے دل میں تو ایک خدا ہے, ہمارے دل میں تو ایک خدا ہے. قدم تو آگے بڑھا کے دیکھو, ایک طاقت ہمارے سر پر کرے گی جو سایہ ان سروں پر. اٹھو چلو اور وطن سنبھالو. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. میں مولا کی کل کم زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. منزل کی چاہ کے لیے اس کو جنون چاہیے, منزل کی چاہ کے لیے اس کو جنون چاہیے. نعرہ انا الحق کے لیے منصور چاہیے, نعرہ انا الحق کے لیے منصور چاہیے. دور جدید کے بتوں کو گرانے کے لیے, دور جدید کے بتوں کو گرانے کے لیے مہدی و دلستار کا ضرور چاہیے. علی مولا آپ کی رہنمائی چاہیے. مشکل میں ہے مشکل کشائی چاہیے. ظلمت کے اندھیرے مٹانے کے لیے, ظلمت کے اندھیرے مٹانے کے لیے نور خدا وارث علی چاہیے. بحکم کبریا پیغام حق مکمل ہوا اعلان امامت کے بعد. بحکم کبریا پیغام حق مکمل ہوا اعلان امامت کے بعد. جانشین نبی نے فریضہ امامت ادا کیا ختم نبوت کے بعد. من کنت مولا فہذا علی مولا کے 12 چراغ,
من کنت مولا فہذا علی مولا کے 12 چراغ. روشن زمیں ہوگی امام زمانہ سے باذن خدا کن کے بعد. روشن زمیں ہوگی امام زمانہ سے باذن خدا کن کے بعد. جزاک اللہ. یا مصورو تیری شاکار تصویر کی دید کے لیے. یا مصورو تیری شاکار تصویر کی دید کے لیے. آنکھوں میں نور محمد کا ذخیرہ دے دے. آنکھوں میں ہمارے نور محمد کا ذخیرہ دے دے. الہی آمین. جزاک اللہ. نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد 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 وعجل فرجہم. جزاک اللہ. جیتے رہیں، خوش رہیں. الہی آمین. افشا بطول تھی ہمارے ساتھ ناظرین سکر سے. بالکل جی. کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ جی. تو وہی بات، ہم بہت سے ایسے ایشوز ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں، اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہی بات کہ کون آغاز کیا جائے بہتری کے لیے. جو عام عوام ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، قیادت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے. اور 50 سالوں سے جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے شیعہ مومنین کی جانوں کے ساتھ، وہ بند کرنے کے لیے ہمارے کیا اقدامات ہیں. ظاہر ہے جو پہلے کا تو جو بھی کیا کرایا ہے، کسی سے اتحاد کیا، کسی سے اتفاق کیا، کس انداز میں ہم سیاست میں گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہر سال 429 جانیں جا رہی ہیں تو ہماری جو بھی پلاننگ تھی، جو بھی ایک حکمت عملی تھی، وہ ناکام ہے. اس پر تو ہمیں ضرور اس فیصلے پہ پہنچ جانا چاہیے کہ ہم 50 سال ہو چکے، 21,470 افراد شہید ہو چکے. ہم نے جو کیا کرایا، جہاں بھی دھرنا دیا، فوٹو سیشن، کچھ بھی کیا، وہ سب ناکام ہے. دہشت گرد اس وقت کامیاب ہو رہے ہیں. اثر انو ایک بار پھر جائزہ لینا ہوگا، غلطیوں پہ قابو پانا ہوگا، تاکہ آئندہ کے جو عرصہ آنے والا ہے، آئندہ کے جو سال آنے والے ہیں، دہشت گرد تو 50 سالوں میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے ہیں. پہلے کچھ علاقوں میں ایسی وارداتیں ہوتی تھی، سانحات ہوتے تھے. اب کراچی سے لے کے پشاور تک، کوئٹہ تک، تمام جگہوں پہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں. تو اس پر ہمیں جاگنا ہوگا، اور ہماری یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور جو شیعہ ہیں، جو غیر شیعہ ہیں، جو بھی انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی آپ بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. کیا میں انگریزی میں بات کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میری اردو ذرا کمزور ہے. آپ کی اردو بہرحال سمجھ آ رہی ہے، تاکہ ناظرین کو جو کوئٹہ یا دیگر ممالک میں پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آپ کی بات سمجھ آ جائے. بہرحال آپ اپنا پیغام دیجئے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شیعہ کمیونٹی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جی، یہ میرے کو لگتا ہے کہ جیسا عراق میں ابھی ہو رہا ہے شیعہ کمیونٹی کے اوپر حملہ، پھر کبھی کبھی سنی کمیونٹی کے اوپر حملہ، پھر وہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں یہ ویسٹرن پریس اور امریکی پریس کے القاعدہ نے یہ کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو پاکستان میں جو شیعہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہ تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ امریکن جو ڈرونز ہیں وہ ڈرون کے ساتھ حملے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی کی لڑائی ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ عراق میں لڑائی ہوتی جا رہی ہے. جو بھی ملک میں لڑائی ہوتی جا رہی ہوئے اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ امریکہ سیم چیز چاہتے، جو وہ لوگ عراق میں کر رہے ہیں وہ سیم چیز پاکستان میں کر رہے ہیں. اب یہ پاکستان قوم کو یہ کرنے پڑے گا کہ یہ جو جتنے بھی CIA کے جو ایجنٹس ہیں پاکستان میں، ان کو بھگا دو پاکستان سے. ٹھیک ہے بھائی. نکال دو، کیونکہ یہ میرے کو یہ نہیں لگتا کوئی بھی مسلمان شیعہ ہوئے یا سنی ہوئے ایسا اٹیک کرے کسی اور ہیومن بینگ کے اوپر. بالکل صحیح. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کے اوپر میرے کو نہیں لگتا کہ کوئی سنی بھائی ایسا کچھ کام کر سکتا ہے. یہ ضرور امریکی ڈرون کا کام ہے، کیونکہ امریکی جو ڈرون جب بھی میسائل چھوڑتے ہیں وہ میسائل پلاسٹک کوٹیڈ ہے. جب بھی نیچے جا کے کوئی ماسک میں لگتے ہیں یا کمیونٹی پہ لگتے ہیں اس کا کوئی ٹریس نہیں رہتا. چلے بھائی، بہت شکریہ آپ کی. جو سنی بھائی نے صحیح ہے بالکل. میں جو فاٹا میں یا جو دیگر پاکستان کے شمالی علاقے ہیں وہاں پر تو ڈرون حملے ہیں، لیکن جو دہشت گرد ہیں بھائی، اور بہت سی
اب تو ہمیں تھوڑا سا اس خیال سے جو آپ کی ایک سوچ ہے یا آپ کی جو علم ہے تھوڑا سا بڑھائیں کہ جو لوگ مارنے والے وہ کہتے ہیں اگلے دن ان کے بیان چھپے ہوتے ہیں ہاں جی ہم اس کے ذمہ دار ہیں. لشکر جنگ بھی خود جو ہے اپنی ذمہ داری وہ قبول کرتے کہ ایسے تمام جو بھی انہوں نے حملے کیے ان میں ہم شامل ہیں. اور دیواروں پہ آپ نے دیکھا وہ کوئی ڈرون کے ساتھ نہیں لکھے ہوتے, دیواروں پہ آپ نے لکھا ہوگا پاکستان کی در و دیوار کہ شیعہ کافر ہیں, ان کو واجب القتل ہے. بہت سے لوگ اپنی تقریروں میں یہ کہہ چکے ہیں, پھاڑنے والے ہیں. تو سنی کے یا غیر شیعہ کے لباس میں یا اس کے روپ میں آ کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, ہم سے اچھا اور کوئی بھی نہیں ہے. ڈرون گر رہے ہیں, دوسری جگہوں پہ گر رہے ہیں, بین الاقوامی سازش بھی ہے, لیکن جس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے. اور پچھلے دنوں کوئٹہ میں 2 دن پہلے ایک خودکش بمبار اپنے ہی دھماکے سے اڑ گیا, وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی کوئی ہزارہ ٹاؤن کی طرف جا رہا تھا. تو تھوڑا سا آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہر جگہ ڈرون حملے ہی ہو رہے ہیں. یہ انسان جا رہے ہیں اور وہ جنت میں جانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سوچ کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے, اس کی مذمت کرنی ہے. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم کی عرب لوگ بھائی تے حضوروں دا جی وعلیکم السلام. جڑے شہید ہیں انہاں نوں سلام ہوے, جڑے پشاور دے وچ بھی امتیاز ہو رہے ہیں فرانس تو جی امتیاز بھائی جان بڑا دکھ ہوتا جس جڑے دن یا صبح ٹی وی لائی تے دعا ہی منگی دی یا اللہ پاک جی اپنے پیارے حبیب دے صدقے تے پاکم صدقے خیر. لیکن کوئی نہ کوئی خبر آئی جاتی ہے تے مولا ہی ہے پنجتن پاک انہاں نوں تغرق کرے ملاونا نوں تے اپنا خاص فضل تے کرم کرے. تے میں انہاں نوں سلام کرنا کوٹے دے شہیداں دے سارے مومناں نوں تذکر کرنے اسی اللہ تعالی سب دے جمیل تے ہوشیار والی گل لگے میں سندا پیا صحیح جنہ چر ایک مٹھ نہیں ہونا انہاں چر کچھ بھی نہیں بننا. یہ گفتا شمتا جڑیاں نے کچھ نہیں کریاں نا, یہ تو سارے سرپرست نے انہاں دے سارے صحیح نے بندے سارے نا بالکل. تے بس یہ ہے کہ مولا دا جلد ظہور ہوے تے اپنا کو خاص فضل ہوے اپنے پیارے حبیب دے صدقے تے ساڈے تے مصیبت آئے تے دعا کرنے اللہ تعالی انہاں دا درجہ بلند کرے. انہاں واسطے درود پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعجل. بہت شکریہ جی امتیاز صاحب. فرانس سے آپ شامل تھے, یکجہتی کی بات کی, ایک مٹھ ہونے کی بات کی ہے. تو اللہ کرے یہ آغاز ہو. خودکش جو بھی مرتے ہیں اپنے آپ کو ایک طرح سے وہ خودکشی کر رہے ہیں نا, تو ان کو تو یہ اسلام کا ان کو بہت پتہ ہے جی کافروں کو مارنا ہے, تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے. حرام ہے. اور اس کے بس وہ ہے کہ جو لوگ فیڈ کرنے والے ہیں, جو اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بہت ٹھیک کر رہے ہیں, اور ایک چھوٹے سے بچے کو یا مدرسوں میں چھوٹے جو بچے ٹین ایجر ہیں, ٹین سے بھی چھوٹے ہیں, ان کو ورگلانا, ان کو یہ ابھارنا, تمام چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں. اور یہ تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ خود پیچھے ہوتے ہیں, معصوم لوگوں کو آگے بھیج کے اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو سب والدین جو بھی ذی شعور ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جہاں بھی جا رہا ہے وہ کہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, کس مدرسے میں جا رہا ہے, وہاں کے مولوی صاحب کا آیا یہ وہ ہے بھی ان کے پاس خود بھی تعلیم ہے, یا وہ کس مسلک سے. ابھی پچھلے دنوں ایک بات سن رہے تھے ہم کوئٹہ میں, جو ایک لڑکی تھی اسلام آباد میں, اس کو پناہ ملی ہے کینیڈا میں, رمشا مسیح. تو اس میں اس کو جو توہین رسالت کا جو اس پہ کیس بنایا گیا, یا قرآن پاک کی جو بےرحمتی کا کیس بنایا گیا, وہ ایک اس علاقے کا جو مولوی تھا غلام سرور, اس کی کوئی ٹسل چل رہی تھی ان عیسائی فیملی سے, تو اس نے یہ قرآن پاک کو خود شہید کیا اور اس لڑکی پہ یہ کیس چلا کے. اور اسی طرح بادامی باغ والا واقعہ, 2 لڑکے آپس میں لڑے ہیں, اور عیسائیوں پہ یہ اسلام کو یوز کرنے کے لیے کہ دوسرے کچھ بھی ہیں, بس ان کو اس طرح سے ہم اتنے جذباتی ہیں. اتنے جذبات میں نہیں آنا چاہیے کہ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں اس کی باقاعدہ تحقیق کریں. 21ویں صدی میں ہم موجود ہیں, کوئی بھی آپ خبر سنتے ہیں اس کی تحقیق کریں, کہ آپ کسی کے اوپر چڑھ دوڑیں کہ بس یہ میرے مسلک کا نہیں, میرے مذہب کا نہیں, اس کو مار دے تو ہم جنت میں جائیں گے. تو شاید جو مرنے والا ہے وہ تو جنت میں جائے گا, بلکہ یقیناً جنت میں جائے گا, لیکن جو مارنے والا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اگر سوچ ہمارے اندر بالکل یہ سوچ آ جاتا. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سب سے پہلے تو یہ ایک دکھ بھری ایک درد دل کی کہانی ہے جو شیعہ کے خون سے اور خوش عقیدہ اہل سنت کے خون سے لکھی جا رہی ہے پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں. تو دوسری بات یہ ہے بھائی فاروق کے عقل و فہم کی جو بات ہوتی ہے
وہ بات سب سے میرا خیال ہے کہ عقل مندوں اور اہل علم کے نزدیک جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کہیں پر اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو یہ کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روکو تو دل سے اس کو برا سمجھو، اور یہ سب سے کمزور ترین بات ہے۔ تو اسی مثال کو میں لے جاؤں گا اپنی قیادت پر، جو بھی ہماری قیادتیں ہیں پاکستان میں ان پہ، کہ ان کی سب سے کمزور ترین یہ بات ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی لفظ مجھے سننے سے میں نہیں ملتا۔ تو بات یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کو تو ہم چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، لیکن ایسا خدا را نہ کرے کہ قوم شیعہ کے ہر فرد کو ایک فرقہ بنا دے۔ اس سے ہمیں بچنا ہوگا کہ ہر شیعہ قوم کا ہر فرد ایک فرقہ اپنے آپ میں ایک فرقہ لیے پھر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ان کی آپس میں چپلش ہے نا ہماری قیادتوں کی، ان کو وہ ختم کر کے کسی ایسے مرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں کہ جو اس قوم کی عزت و ناموس اور جانوں کی حفاظت کر سکے۔ ہمیں یہ مذمت کرتے ہیں، یہ ہمیں اب نہیں چاہیے، کیونکہ مذمت سے کام بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ بھائی یہ دل کی ایک درد کی آواز ہے کہ ہماری پرزور اپیل ہے پاکستان کے ہمارے جو قائد ہیں ان سے کہ خدا را اس قوم پر کچھ تھوڑا سا ترس کھائیں، کیونکہ کل آپ نے بھی خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر یہ قوم ایسے ہی کٹتی رہی تو ذمہ دار خود آپ ہی ہوں گے۔ میں ایک شیعہ ہوں، سید ہوں، اور میں یہ برملا کہہ رہا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، بالکل صحیح۔ ہر بندہ جو بھی اس کے پاس منصب ہے، اگر قیادت ہے کسی بھی تنظیم کی، تو ہر کسی کی یہ ذمہ داری، اور جو جتنا بڑا ہے پھر اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے۔ تو جن کے پاس اختیار ہے، کچھ کر سکتے ہیں، وہ محض ان کے لیے مذمت کے الفاظ، واقعی شاہ صاحب کا یہ کہنا یہ کافی نہیں ہے، عملی طور پہ بھی اس قیادت کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اور بہت ہی سنہری موقع تھا 11 مئی کو، 5 کروڑ ہم افراد تھے، لیکن ہمیں کوئی واضح طور پہ کوئی نظر نہیں آیا کہ ہم شاید اکٹھے ہیں یا ہم کوئی 10-20 سیٹیں لے پاتے، کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں پر کوئی آپ کی نمائندگی جب تک نہیں ہوگی ہمیں کوئی بھی گھاس نہیں ڈالے گا، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، کوئی FIR نہیں درج کرے گا۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا موقع ملا تھا 11 مئی کو، جو ہم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے انداز میں اپنے کچھ کہہ لیں کہ مفادات کے لیے وہ گنوا دیا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی، السلام، اور بہت دکھ ہوا ہے سن کے پاکستان میں سارے مومنین کے لیے تعزیت کرتا ہوں، خاص طور سے کوئٹہ کے لیے، گلگت کے لیے، پشاور کے لیے دل دکھتا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگ جو خودکشی حملے کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو بچے اس علاقے میں حرام کے پیدا ہوتے ہیں، یہ مدرسوں میں ان کو دے دیتے ہیں، یہ مدرسے میں پلتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہوتا، نہ ماں نہ باپ، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح پیدا ہوئے ہیں۔ پھر یہ ملا جتنے بھی مدرسے ہیں وہاں کے ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں، یہ لوگ ان کو ٹریننگ کرتے ہیں اور یہ انہیں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں یہ خودکش حملے کے لیے۔ اور آپ کو پتا ہے لال مسجد میں ہر سال کتنے بچے حرام کے پیدا ہوتے تھے وہاں پہ، اور یہ بات بالکل میں صحیح بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے سعودیہ کا ہے، یہ لوگ آپ چاہیں رائل ونڈ میں اتنے لوگ غیر ملکی آئے ہوئے وہاں ٹریننگ لیتے ہیں، اور یہ سارے اس علاقے کے ہیں جو پسماندہ علاقے سے پہلے مسلمانوں کو جہاں اسلام نام کو تھا وہاں پہ وہابیت آ گئی، انہوں نے مدرسے وہاں بھی بنائے، وہاں سے بھی ٹریننگ کر کے بھیجتے ہیں۔ اور ہم کو انہیں روکنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے گرد جو نئے لوگ دیکھتے ہیں ان کو معلوم کریں کہ یہ آئے کہاں سے، ان کا تعاقب کریں، اور وحدت مسلمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک لشکر حسینی بنائے جن کا کام یہ ہو کہ وہ چھان بین کریں، دیکھیں، اور جو لوگ اس قسم کے ہوں ان کو پولیس کے حوالے نہیں کریں، خود ہی وہ جب حملہ کرنا ہے ان کو شوٹ کر دیں۔ جب تک ہم اپنی تنظیم نہیں بنائیں گے سیکورٹی کے لیے ہم اس چیز کو نہیں روک سکتے، کیونکہ پاکستان کی ایجنسی اور حکومت اس میں ملوث ہے اور ان کو بہت پیسے ملتے ہیں ہم سعودیہ سے۔ دیکھیں جو یہ عراق میں بھی یہی ہو رہا ہے، سیریا میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور
یقین کریں ہم اتنا دکھ ہوتے ہیں جب سن کے ہم آپ کو کیا ہوتا ہے. بس دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کو ایک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے اور ہمارے جذبہ شہادت اور زیادہ بڑھتا جائے گا. یقین کریں یہ ایسا جذبہ ہے شیعوں کے اندر حسین کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ کہ کبھی کم نہیں ہوگا. ابھی یہ 20 مارچ ہم ان کو جب ان سے لڑنے جائیں گے تو آپ یقین 40 بھی شہید ہو جائیں گے، پرواہ نہیں ہے. اور مجلس ماتم کو روکنے کے لیے سب کر رہے ہیں تاکہ اس محرم میں مجلس ماتم نہ رکے. آپ یقین کراچی کے اندر گھروں کے اندر انہوں نے وہ دیے تھے لٹریچر پھینکے تھے کہ اب تم لوگ یہ مجلس ماتم بند کر دو. اور عورتیں یقین کر اتنی زیادہ مجلسوں میں گئیں، اتنی زیادہ گئیں. اور بچے آپ یقین کریں یہ جذبہ جو شہادت کا ہے اور امام حسین کے غم کا ہے اور بھی زیادہ بڑھتا ہے ماشاءاللہ. کبھی بھی نہیں آ سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ چاہے مر جائے پھر بھی کمی نہیں آئے گی. لیکن ہم بس یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو تحفظ دے اور ہم اپنے لیے ایک تنظیم بنائیں. جب تک ہم تنظیم نہیں بنائیں گے یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ شہزاد صاحب، جرمنی سے آپ شامل تھے. صحیح ہے، جو جذبہ ہے یا جو ایک دشمن کی سوچ ہے کہ شاید یہ اس طرح کرنے سے ان کی تعداد کم ہوگی یا ان کے جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں گے، وہ اور بھی اتنی تعداد میں ہماری خواتین، بہنیں، بچے جو بھی مظاہرے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بچے چھوٹے ان کے پوچھ شیر میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ بھی بچوں کو شامل کیے ہوئے ہیں. تو آخری کالر ہے آج کے پروگرام کے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں فاروق صاحب تھرو ہو سکتا ہوں؟ جی آپ اس وقت لائیو ہیں محترم، اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ ہیلو جی، میرا نام سید ذوالفقار علی شاہ ہے جی، اور میں آپ کی 313 میں ہوں، پہلے 313 میں ماشاءاللہ کا ممبر ہوں. ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب بات جاری رکھیں. بات اصلی ہے، لمبی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو مجھے میں آپ دونوں کو بہت بہت سلام. اور جی بات کیجئے. پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں یہ جو کوئٹہ میں قتل عام ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اپنے آپ کو بھی سوچیں نا. آپ صرف آپ کے پاس آپ کے سامنے جو دشمن کھڑا ہے وہ بالکل جاہل ہے، جالا ہے. آپ کو آپ کی کوئی آرگومنٹ اس کو سننے کے لیے مطلب کنونس نہیں کر سکتے. آپ صحیح، آپ کو اپنا بندوبست کرنا ہوگا. اچھا اب آپ کیسے بندوبست کریں؟ آپ تو قتل عام کر نہیں سکتے جیسے وہ کرتے ہیں. وہ بیچارے سنیوں کی میں مارتے ہیں، ہماری وہ مارتے ہمیں ہی ہیں، لیکن ان میں سنیوں بھی بیچارے وہ شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا گھر جو ہے اس کو مضبوط کریں. ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے یہاں پہ کہ کوئی حد. میں اب یہاں سے گیا ہوں پاکستان تو میں انجمن امامیہ میرپور کا صدر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فنڈ جو ہیں ہم لوگ اپنے آپ میں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم دیکھیں ادارے جو ہیں بیچارے بالکل ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. گارڈ جو ہے وہ لیتے ہیں ایک اور کہتے ہیں جی یہ ہمیں گارڈ کوئی کرے. اس کو ایسے نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے اداروں کو خود مضبوط نہیں کریں گے. تو یہ لوگ جو آتے ہیں اندر، یہ گورنمنٹ ہمیں کچھ آپ کو پتا ہو، آپ کو شروع سے ہی اس چیز کا علم ہے کہ آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہے. پہلی گورنمنٹ تھی جو بھی انہوں نے کچھ کیا لیکن کچھ بھی نہیں. اب یہ گورنمنٹ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب ویسے آپ باتیں کیوں کرتے ہیں ایسے. نہروان میں کیا ہوا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کسی کو نہیں مانتے، خدا کو بھی نہیں مانتے. تو اس لیے کر کے خدا کے لیے ان کی صفت تو علی کے ساتھ ہے. دیٹس آل. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جس اس نام کو سنتے ہیں تو بس کہتے ہیں کہ بس یہاں پر بم مارو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود مضبوط ہونا پڑے گا اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں فنڈ دیں اور یہاں پہ ایک آرگنائزیشن بنائیں جو اپنے ملک میں جا کے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے. پیسہ یہاں موجود ہے لیکن کوئی وہاں پہ بھی پیسہ ہم لوگ اپنے خرچ نہیں کرنا چاہتے. پیسہ ہمارا جو ہے
بس میں میرا خیال اس میں چلے آپ کا پیغام آ گیا سید ذوالفقار شاہ صاحب، بہت شکریہ. اور بالکل آپ کا یہ پیغام کہ ہمیں آپس میں اور جو ایک مضبوطی ہے، اداروں کی مضبوطی ہے، اس کی ضرورت پر آپ نے زور دیا ہے. اور آپ خود انجمن امامیہ میرپور آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں. تو شاہ صاحب بس آپ کی آواز اور سب کی آواز مل کے انشاءاللہ ضرور اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا یا خیر ہی ہے یا فلاں علاقے کا مسئلہ ہے، تو ان تک اگر آپ سب کی آواز بار بار پہنچے گی تو شاید ان میں بھی تبدیلی آئے. اور قیادت کی جو ضرورت ہے یا قیادت کی سوچ کی ضرورت ہے، ان کو بھی اب لائے عمل اپنانا ہوگا. کیونکہ یہ 50 سالوں سے ہم نے دیکھ لیا کہ کیا کیا ہم نے اور اس کا انجام کیا ہوا ہے. اور جو اس حکومت سے بھی ہم نے امیدیں، اب تو بالکل اس حکومت سے امیدیں جو لگا لینا، یہ بھی ہماری اپنی بے وقوفی ہے کہ وہ خود لشکر جنگی کو خود سپورٹ کرنے والے ہیں. تو اپنے انداز میں، اور میں شکریہ ادا کروں گا جو بھی لوگ دکھ درد میں شامل ہوئے، انہوں نے شہداء کو سلام پیش کیا. اور یہ بھی ہماری اب ذمہ داری ہے کہ جو ان کے ورثاء ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں. بالکل. اور ذوالفقار علی صاحب نے بھی ای میل کی ہے تعزیت کے اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ امام زماں آپ کا منتظر ہے یہ جہاں. اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار. جلوہ کرے جہاں میں امام فلک وقار، چمکے افق پہ پھول کے پھر نور کردگار. ہو جائے پورا 313 کا اب شمار، صدیوں کے بعد ختم ہو مولا کا انتظار. آئے نکل کے پردہ غیبت سے ذوالفقار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار. بس ایک بار دین و خدا کو بچائیے، بس ایک بار امن و امان ساتھ لائیے، بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے. دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے، پھر جنت البقیع میں آ جائے گی بہار. ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار. اے وقت کے حسین بس آ جاؤ ایک بار. اللہم صلی اللہ محمد محمد. تو ناظرین، صبح ہدایت کا یہ خصوصی پروگرام اس کا وقت ختم ہوا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.